8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल की वजह से एक अफरा तफरी और बहस शुरू हो गई। सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इस बिल के बारे में क्या कह रही है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। असल में सरकार का कहना है कि वो इस बिल के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को ठीक करके इसकी तरक्की के लिए बदलाव करना चाहती है, लेकिन इस दावे को मानना मुश्किल हो रहा है। इसलिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर इस बिल का विरोध किया जा रहा है। It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. It's a violation of the fundamental right enshrined in our constitution. This bill will destroy what our forefathers dreamt India should be. ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस बिल का कई मुस्लिम तंजीमें, सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स और इस्लामिक स्कॉलर्स तनकीद कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो इस बिल में बदलाव लाने की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, इस तरह ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बिल पर हर तरफ से बहस शुरू हो गई है। अब आम आदमी के जहन में अक्सर सवाल ये उठता है कि आखिर वक्फ का मतलब क्या है और वक्फ का आइडिया आया कहां से। हम आज इस वीडियो के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वक्फ अरबी ट्राई लिटरल रूट वाक़फ़ा WQF से बना है, जिसका मतलब रुकना या ठहरना होता है। इस्लाम से पहले भी इस रूट का इस्तेमाल रुकने या ठहरने के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता था। इस शब्द से ही वक्फ का एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर मतलब जाहिर होता है, किसी शख्स द्वारा अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए समाज की बेहतरी के लिए दे देना वक्फ कहलाता है। तो चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वक्फ हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर दी गई प्रॉपर्टी होती है। ना तो इसे वापस लिया जा सकता है, ना इसकी खरीद फरोख्त की जा सकती है और ना ही इसे विरासत में दिया जा सकता है। पूरी उम्मत मानती है कि इसकी ओनरशिप अल्टीमेटली अल्लाह के पास है। चूंकि अल्लाह फिजिकल टेंजिबल एंटिटी नहीं है, इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी को इस प्रॉपर्टी का वारिस माना जाता है। जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है उसे वाकिफ कहा जाता है। वक्फ या तो मुंह से बोलकर या रिटन में किया जा सकता है। वक्फ करने वाला शख्स एक या एक से ज्यादा बेनिफिशियरी का नाम डाल सकता है। वक्फ बेनिफिशियरी को मौक़िफ़ अलैह कहा जाता है, मगर वक्फ सिर्फ बेनिफिशियरी के बारे में नहीं है, बल्कि वाकिफ वक्फ करने की खास वजूहात भी बयान कर सकते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद करना, स्कूल या अस्पताल चलाना या मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान बनाना। फिर इसके बाद मुतवल्ली होते हैं, जिनका काम इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करना होता है और ये भी इंश्योर कि जिस भी वजूहात के लिए वक्फ किया गया है उसके लिए काम किया जाए। जब स्पेसिफाइड पर्पस पूरा हो जाता है तब फिर से इसके नए बेनिफिशियरी को चुना जाता है। ये ध्यान दिया जाता है कि जिस मकसद से वक्फ किया गया था उसके सिमिलर यूज के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाए। वक्फ जैसा एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन तारीख के पन्नों में नहीं मिलता। तो आखिर ये आइडिया कहां से आया? वक्फ इस्लाम के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। किसी जगह की ओनरशिप और इस्तेमाल के हक को अलग रखने का कॉन्सेप्ट दूसरे लीगल सिस्टम्स में भी था, पर इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स ने वक्फ का ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें किसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के हक को हमेशा के लिए स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज या चैरिटेबल कॉजेज के लिए ही रखा जाए। फिलिस्तीनी ज्यूरिस्ट और राइटर हेनरी कटान अपनी किताब द लॉ ऑफ वक्फ में बताते हैं कि इस्लाम से पहले वक्फ जैसा कुछ भी मौजूद नहीं था। इसी तरह
ڈیپول یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر اور ہسٹورین گریگری کوزلوفسکی اپنی کتاب مسلم انڈاؤمنٹس اینڈ سوسائٹی ان برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یورو امریکن قانونی شبداولی میں ایک بھی ایسا ٹیکنیکل ٹرم نہیں ہے جو وقف کے ایکویولنٹ ہو. اس طرح وقف کا کور آئیڈیا قرآنک ڈائریکٹو اور حدیث میں ہی ملتا ہے. حالانکہ قرآن وقف کا ذکر الگ سے نہیں کرتا، لیکن قرآن میں چیریٹی کی اہمیت پر زور ہے، اور ان قرآنک ورسز کو وقف کے لیے سوشل اور مورل فاؤنڈیشن مانا جاتا ہے. یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن وقف ٹرم کا الگ سے ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی لیگیلٹی کو کم کرتا ہو. بات یہ ہے کہ قرآن پرنسپلز کا فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ پرووائڈ کرتا ہے، یہ مورل اور ایتھیکل گائیڈنس دیتا ہے. اس گائیڈنس کو اسلامک سویلائزیشن کے ودن انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے. مثلا قرآن نماز کی بات کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے. نماز کیسے پڑھی جائے اس کی جانکاری پروفٹ کے کنڈکٹ سے ملتی ہے. اس کے بعد مسلمان ان پرنسپلز کو ایکشنز میں بدلتے ہیں. مسلمانوں کے ہر فرقے میں یہ سہمتی ہے کہ سب کچھ شریعہ سے طے ہوتا ہے، جس میں قرآن، سنہ یعنی نبی کے عمل، اجماع جو کہ اسکالرز کی سہمتی کو کہا جاتا ہے، اور قیاس یعنی اینالوجیکل ڈیڈکشن شامل ہوتے ہیں. ان پرنسپلز کا اسپیسیفک سچویشن میں انٹرپریٹیشن اور ان کو اپلائی کرنے کے لیے ان سبھی اصولوں کو فالو کرنا ضروری ہے. تو بھلے ہی قرآن وقف شبد کا ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کا چیریٹی، سوشل جسٹس اور کمیونٹی ویلفیئر پر زور دینا وقف کے ڈیولپمنٹ کے لیے فاؤنڈیشنل پرنسپل پرووائڈ کرتا ہے. ایک خاص حدیث ہے جس کو اسلامک جیورسٹ نے وقف کے پورے سسٹم کی بنیاد بنایا ہے. ایک پرومیننٹ صحابہ جو بعد میں خلیفہ بھی بنے، عمر ابن الخطاب نے خیبر میں ایک قیمتی زمین اکوائر کر لی. انہوں نے اس زمین کو یوٹیلائز کرنے کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح مانگی. پروفٹ محمد نے انہیں اس زمین کو چیریٹیبل پرپسز کے لیے استعمال کرنے کی صلاح دی، تو عمر ابن الخطاب نے ویسا ہی کیا اور اس زمین کو وقف کر دیا. چیریٹی کا ایک اور اسلامک کانسیپٹ ہے جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب پرپیچول چیریٹی ہے. یہ کانسیپٹ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے لیا گیا. جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے سارے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں. صرف 3 ہی ایسے اعمال ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں. پہلا کنٹینیوئنگ چیریٹی، دوسرا بینیفیشل نالج، اور تیسرا اچھی اولاد جو ان کے لیے عبادت کرتی ہے. اور جب آپ وقف کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کنٹینیوئنگ چیریٹی ہے جو وقف کرنے والے شخص کے انتقال کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے. اتہاس میں بھی وقف کے نام پر زمین دینے کے بہت سے ایگزامپلز ہیں، جیسے کہ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بھی زمین وقف کی گئی تھی. اسی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوئش الائے مخیرق نے بھی باغ وقف کیا تھا. یہ سارے ایگزامپلز وقف کے ارلی ڈیولپمنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ کیسے وقف ایک چیریٹیبل طریقہ کار کے روپ میں ڈیولپ ہوا اور اس کے ذریعے سے کیسے ریلیجس اور سوشل کاز کے لیے لوگ اپنی زمینیں ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی پہلا وقف مانا جاتا ہے. یہ 2 پرنسپلز پر آدھارت ہے. پہلا وقف بائی یوزر، یعنی ایک ایسی جگہ جو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہو، اور دوسرا اللہ کی عبادت کے لیے سمرپت پہلی بلڈنگ کے روپ میں اس کی تاریخی اہمیت. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیسے وقف خود کو دوسری اسلامک چیریٹی سے الگ کرتا ہے. اس کی 3 ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں جس سے یہ دوسرے اسلامک چیریٹیز سے الگ ہے. اس کی پہلی خوبی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی کو وقف کر دیتا ہے تو وہ اس پراپرٹی کو واپس نہیں لے سکتا. اس پراپرٹی پر واقف کا مالکانہ حق ختم ہو جاتا ہے. اب اس پراپرٹی کا مالک اللہ ہو جاتا ہے. وقف کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جس مقصد سے وقف کیا گیا تھا اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی دوسرے کے نام پر اسے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اور وقف کی تیسری خوبی ہے کہ جو پراپرٹی وقف کی جائے گی اور جس مقصد سے کی جائے گی وہ پراپرٹی ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے. چونکہ زمین وقف کی ان ساری خوبیوں کو بنائے رکھ سکتی ہے، اسی لیے زمین کو وقف کے لیے سب سے آئیڈیل پراپرٹی مانا جاتا ہے.
زمین وقف کی تیسری خوبی کو بھی بنائے رکھتی ہے کیونکہ زمین قیامت تک رہنے والی پراپرٹی ہے. یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے کہ صرف زمین ہی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وقف کیا جا سکتا ہے. وقف کو کلاسیفائی کرنے کی کئی راستے ہیں. انڈاؤڈ پراپرٹی کے آدھار پر بات کریں تو اموویبل، جنہیں اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا جیسے کہ لینڈ اور بلڈنگز، اور موویبل جنہیں اپنی جگہ سے ہلایا جا سکے جیسے کہ کیش، بکس اور لائیو سٹاک. دونوں طرح کی پراپرٹیز وقف میں دی جا سکتی ہیں. اسی طرح بینیفیشریز کے آدھار پر وقف پبلک، فیملی یا مکسڈ ہو سکتا ہے. پبلک وقف جنرل پبلک کے ویلفیئر کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں عام طور پر اسکول، اسپتال، مسجدیں، اناتھالیہ، گیسٹ ہاؤسز، کتابیں اور قبرستان کے لیے زمین شامل ہوتی ہے. فیملی وقف کسی فیملی یا انڈیویجول کے ویلفیئر کے لیے بنایا گیا ہے جس میں جنرلی وقف کرنے والے واقف کے وارث اور رشتہ دار شامل ہوتے ہیں. اور مکسڈ وقف میں فیملی اور پبلک وقف دونوں کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اس میں وقف پراپرٹی کا کچھ حصہ پبلک کو اور دوسرا حصہ فیملی کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وقف کو دو حصوں میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. پہلا ڈائریکٹ وقف اور دوسرا انڈائریکٹ وقف. ڈائریکٹ وقف سیدھا پبلک کو سروسز پرووائڈ کراتا ہے جیسے بلڈنگ، مسجدیں، اسکول اور اسپتال. اور ڈائریکٹ وقف کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈائریکٹ وقف بنایا جاتا ہے. اس کا مقصد ڈائریکٹ وقف کی سروسز میں لگانے والے خرچے کو نکالنا ہوتا ہے، جیسے کہ انکم جنریٹ کرنے کے لیے کوئی کمرشل پراپرٹی وقف کی جا سکتی ہے تاکہ کوئی مسجد چلائی جا سکے یا ایجوکیشنل اسکالرشپ کو فنڈ کیا جا سکے. ابھی وقف کا جو فریم ورک ہے یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے. یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے جو سرحدوں اور صدیوں کو پار کر چکی ہے، جو اسلامک سویلائزیشن میں اہم کردار نبھا رہی ہے. It's a never-ending circle that's continued through the centuries. تو چلیے ہم وقف کے اتہاس کو سمجھتے ہیں اور اس افسانے کو بھی توڑتے ہیں کہ وقف کا کانسیپٹ بھارتی مسلمانوں نے پیدا کیا ہے. ہارورڈ ڈیوینٹی اسکول میں مسلم اسٹڈیز کے ایک لیکچرر ہیں ڈاکٹر خلیل عبد الرشید. وہ ایک آرٹیکل میں وقف ایز این انسٹیٹیوشن کے 5 ڈفرنٹ فیزز کے بارے میں بتاتے ہیں. وقف کا پہلا پیریڈ فارمیٹیو پیریڈ ہے. اس کی شروعات مدینن پیریڈ سے ہوتی ہے جب پروفٹ مدینہ میں مائگریٹ کر گئے تھے، اور انت ارلی ایبسڈ ایرا میں ہوتا ہے. وقف نے ارلی مسلم سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں خاص کردار نبھایا ہے، خاص طور سے مدینے میں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وقف اسٹیبلش کرنے کے لیے انسپائر کیا کرتے تھے. صحابہ نے مدینہ کے اوریجنل انہیبیٹنٹس یعنی انصار اور مکہ کے مسلم امیگرنٹس یعنی مہاجرین کو سپورٹ کے لیے کافی وقف کیے، جن میں صحابہ باغ، کنویں اور باغیچے دیا کرتے تھے. یہ بات کہی گئی جن ساتھیوں کے پاس وقف اسٹیبلش کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ضرور وقف اسٹیبلش کریں. وقف کا دوسرا پیریڈ پوسٹ فارمیٹیو پیریڈ کہا گیا. ارلی ایبسڈ ایرا سے لے کر ایجپٹ میں مملوک رول کی شروعات کا وقت پوسٹ فارمیٹیو پیریڈ کہلاتا ہے. یہ وہی دور تھا جب وقف اور فارملائزڈ ہو گیا. اس وقت کے اسکالرز اور جورسٹس وقف کے رولز اور پرنسپلز بنانے لگے اور وقف رورل اور اربن ڈیولپمنٹ کے لیے کروشل رول نبھانے لگا. اس سمے ہزاروں اسکولز، لائبریریز، یونیورسٹیز وقف کے ذریعے اسٹیبلش کیے گئے اور چلائے جانے لگے. ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کافی نام ہے. دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی کو ایک مسلم عورت نے فنڈ کیا تھا. اس کی فنڈنگ وقف کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی. ہاں، ہم لوگ کراویین مسجد اور موروکو کے فیز میں موجود مدرسہ کالج کی بات کر رہے ہیں جس کی استھاپنا فاطمہ الفہری نے 859 میں کی تھی. اسی سمے فاطمہ کی بہن مریم الفہری نے بھی فیز میں موجود الاندلس مسجد اسٹیبلش کی تھی. اگر ہم اس سے 3 دہائی پہلے جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بغداد میں بیت الحکمہ کو پبلک لائبریری کی شکل میں اسٹیبلش کیا جا رہا تھا جو بعد میں چل کر ریناؤنڈ سینٹر فار لرننگ بن گیا. یہ ادارہ بھی وقف سے ہی بنایا گیا تھا. یہاں سے فادر آف الجبرا الخوارزمی نے میتھمیٹکس کو ریولوشنائز کیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن سینا نے دا کینن آف میڈیسن لکھی. اس کتاب کو میڈیکل ہسٹری کا مونیومنٹل ٹیکسٹ کہا جاتا ہے. اس طرح
کہ کئی اور ایگزامپلز ہیں، جیسے نظامیہ مدرسہ جہاں سب سے بڑے اسلامی فلسفیوں میں سے ایک الغزالی پروفیسر ہوا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایجپٹ کے قائرو میں الازہر ماسک اور مدرسہ کالج بھی ہیں۔ ان وقف فنڈڈ انسٹیٹیوشنز نے انڈیپینڈنٹ اسلامک اسکالرشپ کے لیے اسپیس پرووائڈ کی۔ یہ انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہتے تھے اور ان کے تھرو کریٹیکل تھاٹ اور انوویشن کو بڑھاوا دیا جاتا تھا۔ ان یونیورسٹیز کے ماڈل پر ہی یورپ کی کئی یونیورسٹیز بنائی گئیں، جن میں آکسفورڈ مرٹن کالج بھی شامل ہے۔ ایجوکیشن کے علاوہ وقف نے ہیلتھ کیئر کو بھی سپورٹ کیا، جیسے کہ بیمارستان، جن کا مطلب ہاؤس فار دا سک ہوتا ہے۔ اس نے سب کے لیے فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کیا، اور یہ صرف اسپتال ہی نہیں تھے بلکہ میڈیکل اسکول بھی تھے۔ وقف کا تیسرا پیریڈ میچوریشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ ماملوک رول سے لے کر فرسٹ ہاف آف دی آٹومن امپائر کے بیچ کا وقت میچوریشن پیریڈ کے اندر آتا ہے۔ اس دوران وقف نے اپنے آپ کو ٹریڈیشنل ماسکس، مدرسہ کمپلیکسز سے آگے بڑھایا۔ اب اس میں لوگ کئی طرح کے چیریٹیبل انیشیٹیوز لانے لگے۔ مملوک پیریڈ میں رباط کے روپ میں ایک انٹرسٹنگ کام ہوا۔ یہ سنگل وومن ہاؤسنگ اوقاف تھے۔ انہوں نے وڈوز، ڈیورسیز اور دوسری ولنریبل عورتوں کو شیلٹر، اسپرچل گائیڈنس اور سوشل سپورٹ پرووائڈ کیے۔ اس کے بعد آٹومن امپائر میں وقف جادو کی چھڑی کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس سمے وقف سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ وہی سمے تھا جب وقف سوسائٹی کا کانسیپٹ ابھر کر آیا۔ پھر بات آتی ہے ٹرکی میں موجود سلیمیہ مسجد کی۔ یہ ایک آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس ہے۔ یہ اپنے کلیے کے ساتھ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اب سوال ہے یہ کہ یہ کلیے کیا ہیں؟ یہ کلیے پبلک یوز کے لیے بنائے گئے بلڈنگ کمپلیکسز تھے، جس میں مسجد، اسکول، سوپ کچنز، انس، اسنان گھر، اسپتال اور بازار ہوا کرتے تھے۔ یہ کلیے وقف دوارا بنائے گئے تھے۔ آٹومن امپائر کے دور میں وقف کا اتنا زیادہ وکاس ہو گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وقف کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ رہے ہوں گے جن کی پیدائش وقف کے گھر میں ہوئی ہوگی، وقف کے پالنے میں سوئے ہوں گے، وقف پراپرٹی میں کھائے پیے ہوں گے، وقف کی کتابیں پڑھی ہوں گی، وقف کے اسکول میں پڑھائی کی ہوگی، وقف ایڈمنسٹریشن سے سیلری لی ہوگی، اور جب موت ہوئی ہوگی تب وقف کے تابوت میں انہیں رکھا گیا ہوگا اور انت میں وقف کی ہی زمین میں دفن کیے گئے ہوں گے۔ وقف کا چوتھا پیریڈ ٹرانسفارمیٹو پیریڈ ہے، جو موٹے طور پر آٹومن امپائر کے دور کے دوسرے حصے میں مانا جاتا ہے، یعنی یہ 16ویں سینچری سے لے کر 19ویں سینچری تک کا پیریڈ تھا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس پیریڈ میں وقف میں دو سگنیفیکنٹ ٹرانسفارمیشن ہوئے تھے۔ پہلا بدلاؤ تھا کہ وقف میں نان مسلمز کا انوالومنٹ بڑھ رہا تھا۔ جوز اور کرسچنز جو اسلامک رول میں رہ رہے تھے، انہیں بھی اپنا وقف انڈاؤمنٹ بنانے کی اجازت تھی۔ یہ مسلم دیشوں جیسے موروکو، جیروسلم، لبنان، بلکان، استنبول اور قائرو میں عام بات تھی۔ یہ وقف کے انکلوسیو نیچر کو دکھاتا ہے۔ یہ کامن پریکٹس دکھاتی ہے کہ وقف میں ریلیجیس باؤنڈریز پار کرنے کی ایبلٹی ہے۔ اس دور میں وقف سے ریلیٹڈ جو دوسرا بدلاؤ ہو رہا تھا وہ تھا کیش وقف کا عروج۔ اس سے پہلے یہ آٹومن امپائر کے اناٹولین حصے میں عام تھا۔ اس کا آخری دور ڈیٹیریوریشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ جیسا ڈاکٹر خالد بتاتے ہیں کہ مڈل آف دی 19th سینچری سے لے کر ورلڈ وار 1 تک آٹومن امپائر اور جنرلی مسلم ورلڈ میں اوقاف میں بھاری کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کا مین ریزن کولونیل پاورز کا ڈائریکٹ انوالومنٹ تھا۔ کولونیل پاورز جیسے کہ برٹش، فرینچ اور ڈچ نے وقف پراپرٹیز اور زمین پر اپنا کنٹرول کر کے وقف کے اوریجنل پرپس کو اگنور کر دیا۔ وقف کے ڈکلائن ہونے کا دوسرا کارن اس کو نیشنلائز کرنا تھا۔ وقف کے ساتھ وقف انسٹیٹیوشن بینکرپٹ ہو گئی اور پوسٹ کولونیل گورنمنٹس بھی وقف دوارا فراہم کی جانے والی سوشل سروسز کو دوہرا نہیں پائیں۔ بھلے ہی وقف کی ہسٹوریکل لیگیسی ڈکلائن کر گئی ہو، لیکن ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ایجپٹ کی الازہر جیسی یونیورسٹیز انڈاؤمنٹس کی مدد سے چل رہی ہیں۔ آج بھی گلوبل لیڈرز کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے کئی ایگزامپلز ہیں جو آج بھی وقف کے امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ٹرکی میں دیکھ لیجئے،
یہاں آج بھی وقف کا ایڈمنسٹریشن دا جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فاؤنڈیشنز سنبھالتا ہے، جو وظیفے دیتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے علاوہ یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز چلاتا ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی وقف کا استعمال ہائر ایجوکیشن میں سپورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بھارت میں بھی کئی ایسے چھوٹے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو وقف پراپرٹی سے چلائے جاتے ہیں، جن میں مسجد، درگاہ، خانقاہ، مقبرہ، عشور خانہ، قبرستان، عیدگاہ اور امام باڑے شامل ہیں۔ اس طرح وقف کی کہانی اچھائیوں سے بھری ہوئی ہے، چاہے غریبوں کی مدد کرنا ہو، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یا سویلائزیشن بلڈ کرنا، وقف ہر جگہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ اب جب وقف کو لے کر بحث شروع ہو ہی گئی ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے وقف کے یونیورسل سگنیفیکنس کو مانا جائے۔ وقف صرف ایک لوکلائزڈ یا پولیٹیسائزڈ کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گلوبل اسلامک لیگیسی ہے جس نے وقت، جیوگرافی اور پولیٹیکل باؤنڈریز کو پار کیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وقف ایگزسٹ کرنا چاہیے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے وقف آج کی دنیا میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل بن جائے۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں بھی ہماری زندگی میں وقف کی کنٹینیوڈ لیگیسی کیسے کام کرتی ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ ماڈرن انڈیا میں انسٹیٹیوشن آف وقف مینجمنٹ کیسے ڈیولپ ہوا اور کیسے مسلم کمیونٹی کی کلیکٹیو پراپرٹیز پر پہلے انگریزوں نے قبضہ کیا اور اب آزاد ہندوستان میں سرکار، اس کی ایجنسیز، کارپوریٹس اور لوگ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے وقف امینڈمنٹ بل اس کی لیگیسی کو ختم کر دے گی۔ آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدیں، مدرسے، اسکول، اسپتال، یتیم خانے اور بھی وقف کی جانے والی چیزیں گھٹنے لگیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز سے ہم آپ کے سامنے عام آدمی کی نظروں سے نظر انداز ہو جانے والے مسئلوں پر بات کر سکیں، ایک بحث چھیڑ سکیں اور آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا سکیں۔ ہماری اس پہل میں ساتھ دے کر ہم سے جڑے رہیے اور ناؤس نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے۔